अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोग अपना मुहासबा करते हैं? आपको मुहासबा करने के लिए एक डायरी मिली भी है ना? क्या हर रोज सोचते हैं कि आज मैंने अपनी नमाजों के बारे में, अपने बाकी अमाल के बारे में पुर करते हैं वो डायरी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट? ये दरअसल इसी मकसद के लिए है कि करते करते ये चीज आपके दिमाग में रासिख हो जाए, आप अपनी जिंदगी को हमेशा इसी पैटर्न पर गुजारते रहें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो जब किसी इंसान की मौत आती है तो अल्लाह ताला का फरिश्ता खामोश जुबान में ऐलान करता है, तुम्हारे अमल का वक्त खत्म हो गया, अब तुम्हें मरना है और मरने के बाद अपने खालिक और मालिक के सामने जवाबदेही के लिए हाजिर होना। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में मामला एक स्टूडेंट को पेश आता है, वो एक मिसाल है वसी तर जिंदगी की। यही जिंदगी में हर मर्द और हर औरत को मामला पेश आता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इस जिंदगी को इम्तहान समझने की तौफीक अता फरमाए और इस इम्तहान में कामयाब होने का ज़ौक़ नसीब फरमाए। तो मौत इसका नाम है कि इंसान अपने आमाल के अंजाम को पहुंचने के लिए अगली दुनिया में भेज दिया जाए। कितने ही लोग हैं जो पाकिस्तान से किसी और मुल्क में चले जाना चाहते हैं। इमिग्रेशन हो जाती है ना, तो बस ये इमिग्रेशन ही है इस दुनिया से आखरत की दुनिया में, आखरत के जहान में। तो जिस साइकोलॉजी, जिस नफ्सियात के साथ एक स्टूडेंट काम करता है एग्जामिनेशन हॉल में, बस उसी तरह से जिंदगी बितानी है। अल्लाह ताला ने जिंदगी के जितने पर्चे दिए हैं उन सारों में ए ग्रेड लेना है इंशाल्लाह, A+। और इम्तहान की मुद्दत खत्म होगी तो रिजल्ट सामने आएगा। सोचें किस पर्चे में कितने हद तक कामयाब हो गए हैं और कितनी नाकामी अभी बाकी है। अभी तो जिंदगी है ना, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी के पर्चे हैं जैसे हुकूकुल्लाह का पर्चा है, अल्लाह के लिए इबादत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से दुआ, अल्लाह के लिए इखलास, अल्लाह पर तवक्कुल। उस पर्चे के कितने सवाल हैं। इसी तरह से हुकूकुल इबाद के भी पर्चे हैं, सिला रहमी का पर्चा है। इसी तरह से हुस्न खुल्क का भी पर्चा है। इसी तरह से हलाल व हराम के हवाले से जो पर्चा है। तो जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम है। जिंदगी का जो इम्तहान है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, सारे सवाल लाजमी तौर पर, सारे पर्चे लाजमी तौर पर हल करने। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि फलां पर्चा वो ऑप्शनल था, वो मैंने नहीं किया। यहां कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। यहां सब ने इस इम्तहान से गुजरना है और इस इम्तहान के लिए जो सवाल दे दिए गए उन सब सवालों को इंशाअल्लाह ताला हल करना है। तो जमीन पर पैदा होने वाला इंसान जो जिंदगी पाता है उसे मौत के घाट उतरना है। जिंदगी का तजर्बा तो कर रहे हैं ना, मौत का तजर्बा भी करना है। अगर इंसान संजीदगी के साथ इस जिंदगी में मौत
اور موت کے بعد آنے والے جہان کو سوچے تو اس زندگی میں وہ کبھی غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ لیئر نہیں ہو سکتا، کیئرلیس نہیں ہو سکتا. انسان کو ذمہ دار بنا دینے والا یہی عقیدہ ہے. غیر ذمہ دار وہ شخص بنتا ہے جس کو جواب دہی کا احساس نہیں. اکاؤنٹیبلٹی انسان کو ہمیشہ کانشیس رکھتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس انسان کو ہمیشہ پرفیکٹ ہونے کے لیے اور پرفیکٹ کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اگر کوئی انسان موت کے بعد کی زندگی پر یقین کر لیتا ہے تو وہ بااصول زندگی گزارتا ہے. بات تو اتنی ہے کہ موت کا سلسلہ دراصل اس لیے رب العزت نے رکھا کہ دراصل اپنے خالق کے حضور حاضری کا دن ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انسان ابدی مخلوق ہے تو اس کا ایک پری ڈیتھ پیریڈ ہے اور ایک پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، پری ڈیتھ پیریڈ میں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کے لیے کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پری ڈیتھ پیریڈ میں، یعنی ڈیتھ سے پہلے کی جو یہ زندگی ہے، اس میں ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق دے کہ وہاں ہم کامیاب ہو جائیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور باشعور مخلوق بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے تیاری کر سکیں. پھر اب دیکھیے کہ گورنمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومتی ملازم بغیر اپلیکیشن کے، بغیر چھٹی اپروو کروائے چھٹی کر لیتا ہے، یعنی وداؤٹ این اپروول لیو، یعنی بغیر رخصت کے چھٹی کر لیتا ہے، تو گورنمنٹ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی ملازمت کو بریک کر دے. بریک ان سروس آ جاتی، اتنے دن کو وہ بریک کر دیتے ہیں. اس کو شکست ملازمت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینیورٹی ختم ہو جائے گی. جس کی سروس میں بریک ہوگا نا، جب بھی اسے سینئر پوزیشن پہ لے جانا ہوگا تو اس کے ساتھ کے لوگ آگے نکل جائیں گے کہ اس کی سروس میں بریک آ گیا. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی تقرری کسی ملازمت پر ہوتی ہے تو پچھلے دنوں کے اعتبار سے آئندہ پروموشن ہوتی ہے. تو اگر پچھلے دنوں میں غلطی کی ہے اس نوعیت کی تو پروموشن نہیں ہو پاتی. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا امپلائمنٹ سٹیٹس متاثر ہوتا ہے. جس وقت اس نے کسی اصول کو توڑ دیا تو ملازمت کا سٹیٹس متاثر ہو گیا. بریک آ گئی نا سروس میں. تو بڑے پیمانے پر دراصل انسان کی زندگی کی جو تاریخ ہے اس میں بھی بریک آ جاتی ہے. ہر انسان اپنے عمل سے ایک تاریخ رقم کرتا ہے، ہسٹری لکھتا ہے اپنی. اس کا اچانک مٹ جانا، اچانک اس کا مر جانا، دراصل ایک ایسے دور کی طرف لوٹ جانا ہے جو بے تاریخ ہے. یعنی اگر ایک انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ملے کہ اس نے پھر کس مقصد کے لیے کام کیے. اس کو پروموشن تو چاہیے نا، تو اس کو پروموٹ تو نہیں کیا، تو ساری زندگی بیکار اور بے مقصد ہو جاتی ہے. تو ہر انسان اپنی بنائی ہوئی تاریخ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے. اور اگر دیکھیں بڑوں کو زندگی میں جو کام کرتے ہیں، گھر بنایا، خاندان بنایا، تعلقات رکھے، رابطے رکھے، اور دنیا میں مال اسباب جو کچھ اس نے اکٹھا کیا، اس کی تاریخ تو مرتب ہوئی نا. لوگ اس تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، پھر اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا، اپنے بچوں کے لیے فلاں جائیداد چھوڑی. تاریخ دہراتے رہتے ہیں نا بعد والے. تو ہر انسان کے ارد گرد ایسی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہر انسان کی اپنی بنائی ہوئی، اپنی رقم کی ہوئی تاریخ ہوتی ہے جس سے اس کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے، اس کا تشخص بنتا ہے.
وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں اس کے اعمال کی تاریخ سے، اس نے کیا کام کیے. تو ہر انسان اپنی بنائی ہوئی تاریخ پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی وہی شناخت ہوتی جو کام کسی نے دنیا میں کیے. مثال کے طور پر کسی نے دنیا میں چوریاں کی ہیں، ایک بار چوری کی ہے، تو وہ کس نام سے معروف ہو جائے گا؟ بے شک اس نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، عبادت گزار رہا ہو، تہجد گزار رہا ہو، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک چوری کی وجہ سے اس کی پہچان نہیں بن سکتی، اور برائی اس کی پہچان بن جاتی. تو آپ دیکھیں کہ لمبی مدت میں جو زندگی کی مدت انسان کو ملتی ہے، اس مدت میں وہ کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کی تاریخ رقم ہو جاتی ہے. اچانک ایک لمحہ آتا ہے جس میں اسے موت آ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو irreversible ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا نا. انسان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے خاتمے کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے اس کی تاریخ ہی ختم ہو گئی. اور موت کے بعد کی زندگی پر بلیو رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا ملنی ہے. دنیا کی زندگی میں جو سمجھتے ہیں کسی چور کو سزا نہیں ملی، کسی ڈاکو کو سزا نہیں ملی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑے ہیں، اپنی زندگی کے اعمال پر ہم نے اپنی تاریخ مرتب کی ہے. یہ تاریخ یا تو جہنم کی ہے یا جنت کی تاریخ ہے. تاریخ تو آپ مرتب کر رہے ہیں، ہر انسان مرتب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. کیا اعمال کی تاریخ کے بارے میں رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے؟ ہر انسان اس اعمال نامے کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ بہت معذرتیں پیش کرے. انسان معذرت خانہ انداز اختیار کرتا ہے نا، کتنی معذرتیں کر لے، انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، وہ بدلہ اسے ملنا ہے، جزا سزا ملنی ہے. تو ہم اپنی ہسٹری لکھ رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑے ہیں. کل ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اسی سٹیٹس پر پہنچا دیا جائے گا جو ہمارے اعمال تقاضا کریں گے. بس یہ جہان میں زندگی کی حقیقت ہے. تو اب دیکھیں کہ اب تو اتنا آسان ہو گیا اپنا اپنا اعمال نامہ دیکھنا. اپنی فیس بک دیکھ لیں، اعمال نامہ نہیں ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ہم عمل کریں اور وہ عمل مٹ جائے. سنیپ چیٹ تھوڑے وقت تک رہتی ہے پھر مٹ جاتی ہے. اللہ کے یہاں سے کبھی نہیں مٹتی. سنیپ چیٹ پہ جو کچھ آ گیا اسے جس نے کیپچر کر لیا وہاں سے بھی نہیں مٹا. جو کچھ انسان کر لیتا ہے وہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، عمل نے ختم نہیں ہونا. جو انسان نے کر لیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے ختم کرتے ہیں؟ استغفار سے. شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے استغفار جیسی دولت رکھی ہے. استغفار ایسی دولت ہے جس کو فقیر بھی حاصل کر سکتا ہے. اور جب کوئی انسان عمل کرتا ہے نا، برا عمل، اور اسی وقت استغفار کر لے تو وہ عمل اسی وقت مٹا دیا جاتا ہے، یعنی نقش ہی نہیں ہوتا. لیکن جس وقت ایک انسان
کا دل داغدار ہو جاتا ہے، وہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کا دھبا پھیل کر پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اس سیاہی کے لیے جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی روح، اپنی عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توسل اختیار کرتا ہے، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. اگر آپ کے دل کو یہ یقین حاصل ہو گیا نا کہ ہم اپنے اعمال کی مرتب تاریخ پر کھڑے ہیں، لوگ ہمارے اعمال کو کبھی بھول بھی جاتے ہیں، ہم خود سب سے زیادہ بھولتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا، گھر والے نہیں بھولتے، رشتہ دار نہیں بھولتے، آپ کے دوست بھی نہیں بھولتے، آپ بھول جاتے ہیں. آپ کو ارد گرد والے یاد دلاتے رہتے، فلاں موقع پہ تو آپ نے یہ کیا تھا، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کس وقت، تو آپ کو یاد دلاتے ہیں فلاں وقت پہ ایسے ہوا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا کبھی چھوڑ بھی دیا کرو. تو دنیا میں لوگ نہیں چھوڑتے، لیکن وہ رب غفار ہے، غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کا بخش دینے والا، توبہ کا قبول کرنے والا. وہ کیسے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس نے مغفرت کی دعائیں سکھائی ہیں نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کس طرح دعائیں کرتے رہتے تھے. صحابہ کرام گنتے تھے، کبھی 70 بار، کبھی 100 بار، اور ایک دفعہ دن میں نہیں، بار 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 جس مجلس میں بیٹھتے تھے استغفار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کتنا گہرا تھا، کتنا گہرا یقین تھا کہ آپ اپنے نیک اعمال کے باوجود استغفار کرتے تھے. ہر انسان جو اس پر یقین کر لیتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑا ہوں، وہ استغفار کرتا ہے. وہ اپنے اعمال کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے. اعمال کی جواب دہی اسے چین نہیں لینے دیتی، اس سے استغفار کرواتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں یہ احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی، کاش میرے پہ یہ وقت کبھی نہ آتا. کتنا گہرا حساب کتاب کا شعور تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے آپ کو قبر جیسے گڑھے میں لٹا کر دیکھتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے جب پرندوں کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، چرتا چگتا، دانا دن کا کھاتا، اور مجھ سے کبھی حساب کتاب نہ لیا جاتا. یہ یقین بڑی مشکل سے انسان کو آتا ہے، لیکن آپ سوچیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ میں اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑی ہوں. مجھ سے جو معاملہ ہوگا میرے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اعمال کام آنے والے ہیں، اعمال ہی کام آنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. کوئی چیز کام نہیں آنے والی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے عوض رہن ہے. جو نیک عمل کرے گا اپنے آپ کو چھڑا لے گا. یقین کر لیں ہمارا ہر عمل لکھا جاتا ہے. رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، اے میرے پیارے بندے، یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکہ دیا،
कौन है जो तुझे याद नहीं रहने देता? ये बता, तुझे किसने पैदा किया? अल्लज़ी खलक़का, वो जिसने तुझे पैदा किया। फसव्वाका फ़अदलक, उसने तुम्हें कितनी अच्छी सूरत में तरतीब दिया, कितना मुतनासिब बनाया है। जिस तरह की सूरत में चाह तुझे तरकीब दे दिया। हमारी आंखें उसने हमारे घुटनों पे नहीं लगाई। कितना अदल पर मबनी डिसीजन है। नाक इस जगह के अलावा कहीं और नहीं हो सकती थी। तरकीब कितनी जबरदस्त है। एक एक हड्डी, एक एक रग को देख लें, छोटी छोटी रगों को देख लें। फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, तो जिसने इतनी अच्छी सूरत में तरकीब दिया, ऐ मेरे प्यारे बंदे ये तो बता तुझे किसने धोखा दिया। तो रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम रोजे जजा को झुटलाते हो, जजा सजा के दिन पर यकीन नहीं रखते। ये है असल खराबी। इंसान की असल खराबी ये है कि वो जजा के दिन पर यकीन नहीं रखता। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक हम तुम्हारे ऊपर निगहबान हैं। किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं। यालमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम अमल करते हो। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों भरी जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक बदकार लोग, बुरे अमाल करने वाले लोग जहन्नुम में होंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम क्या जानो कि जजा का, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम क्या जानो कि जजा का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम क्या जानो कि वो जजा का दिन क्या है। यौमा, यौमा, वो दिन कैसा है। ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरे जान के काम का इख्तियार नहीं रखेगी। ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई किसी के बदले में काम नहीं आएगा। उस दिन होगा क्या। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, फैसले के सारे इख्तियारात एक अल्लाह के हाथ में होंगे। यह है जजा पर ईमान। उस जजा के लिए आप जिंदगी में काम कर रहे हैं, तो क्या अपने जिंदगी का वक्त मुकर्रर नहीं करना चाहिए। एक हिस्सा हर रोज का, जब आप ये देखें कि जजा के दिन के लिए कितने काम किए, कितने अमाल मेरे काम आएंगे और कौन से अमाल हैं जो मुझे पकड़वाएंगे। आप एक दिन गौर फिक्र करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन आप इंतहाई जिम्मेदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको केयरलेस रहना अच्छा लगता है, जिम्मेदार बन के रहना, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास उभरता नहीं है ना। कितने लोग हैं जिनके तर्ज अमल में इस कदर केयरलेसनेस होती है कि उन्हें अपनी चीजों का कभी एहसास नहीं रहता। हर वक्त अपनी चीजें गुम करते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं, चीजें ओपन रख देते हैं, फिर जब चीजें गुम जाती हैं तो अपनी गलती को दूसरे में तलाश करते हैं। खुली आपने रखी थी, मिसप्लेस हो गई, फिर दूसरे को कहते हैं कि कैसे उसने मेरी फलां चीज ले ली, फलां चीज कहाँ चली गई। बेवकूफी में, गैर जिम्मेदारी में चली गई। बाज़ वक़्त इंसान जिम्मेदार भी होता है, फिर भी चीजें खो सकती हैं, लेकिन फिर वो कसूरवार नहीं होता। तो जिम्मेदार बनना है, और ये आखिरत पर यकीन है जो इंशाअल्लाह आपको जिम्मेदार बनाएगा। जिम्मेदाराना जिंदगी इख्तियार करनी है। आमाल काम आने वाले हैं, आमाल की तारीख पर खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठ पर खड़े हो, वादा खिलाफी पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खयानत पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं, जिंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं कि आप बेहयाई पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं बदकलामी की जमीन पर खड़े हो।
کہیں غیبت پر تو نہیں کھڑے. زبان کی حفاظت جواب دہی کروائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے نا, زندگی بدل جائے گی. اتنی زیادہ کانشیسنس آئے گی ہر عمل میں. پھر آپ چلیں گے تو آپ کو یہ بھی فیلنگ ہوگی کہ میرے قدموں کی چاپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جو انسان سٹر پٹر کر کے چل رہا ہے, جان لیں کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے, اس کے یقین میں تزلزل ہے, کہیں نہ کہیں خرابی ہے. جو انسان کیئرلیس سے, جان لیں کہ اس کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہے, یقین نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ تو انسان کی زندگی بدل دیتا. اور آپ دیکھیں کہ ایسا انسان اس بات سے بھی خوف کھاتا ہے کہ میری کونی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. کتنے لوگ ہیں جو اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ ہلکا سا ان کی جانب سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, جیسے کھانسی, جیسے بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑا سا دوسرا فرد بھی ہل گیا تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی, معذرت خواہ ہیں. لیکن جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ بے درد ہوتا ہے, سنگ دل ہوتا ہے, بے رحم ہوتا ہے, خود غرض ہوتا ہے, حریص ہوتا ہے, بے رحم ہوتا ہے. اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے, جو صالح اعمال کی زمین پر کھڑا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے, اللہ تعالیٰ کے یہاں میں رسوا نہ ہو جاؤں, تو رسوائی والے عمل نہیں کرتا نا انسان, رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں جو رسوا نہیں ہونا چاہتا وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں. تو جان لیں کہ ہم اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑے ہیں. یہ تاریخ دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ تاریخی تسلسل ہے. موت کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا اور ہمیں اس دنیا سے آخرت میں شفٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ اس دنیا میں رہنے کا جواز ہم کھو چکے ہوں گے, کیونکہ دنیا دارالعمل ہے. موت کے بعد کام نہیں کر سکیں گے. موت کے بعد اللہ کے لیے کیسے جئیں گے؟ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ موت کے بعد اللہ کا کلام کیسے پڑھیں گے؟ موت کے بعد صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ موت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں گے؟ پھر تو وقت ختم ہو جائے گا نا. یہ زندگی کام کے لیے ملی ہے, اس زندگی سے نفع اٹھا لے. زندگی میں خسارہ نہیں اٹھانا, زندگی سے نفع اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے بریک نہیں رکھی صالح اعمال میں. بریک رکھیے. مثلا کوئی بریک لینا چاہتا ہے کہ میں نے 4 دن نماز نہیں پڑھنی یا 1 نماز میں نے نہیں پڑھنی, ناٹ الاؤڈ, کوئی چھٹی نہیں. اگر کسی نے بندگی سے چھٹی لی یا بندگی سے چھٹی نہ لی, خود ہی چھٹی کر لی, خود چھٹی کر لی نا, تو بریک ان سروس ہے. اللہ کے ملازم ہے نا, غلام ہے, بندگی میں بریک آ جائے گا. تو یہ ہمارے اعمال کی تاریخ میں شکست کا پیریڈ ہے. شکستہ ہو جائے گی نا یہ تاریخ. کوئی بریک نہیں کہ ابھی تو یہ کر لیں بعد میں دیکھی جائے گی. تو شکست تاریخ کا یہ معاملہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے, مرد کی زندگی میں بھی
عورت کی زندگی میں بھی، اور اپنی ساری طاقت خرچ کر کے اپنی امیدوں اور تمناؤں کی دنیا بنا کر ہر انسان جب اس میں جیتا ہے تو اچانک اس کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں پہنچ جائے۔ کبھی آپ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ابھی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ اپنے پاس ہے بعد میں یہ کس کام آئے گا؟ کبھی آپ اپنی وارڈروب کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں، اپنے کپڑوں کے پاس، اپنی چیزوں کے پاس، ابھی جس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں سب سے زیادہ، اس چیز کے بارے میں سوچ کے دیکھیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کس کو دی جائے گی۔ ریلی آپ کے طرز عمل بہت بدلے گا۔ یہ سوال خود سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان کا جی نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد پھر یہ ساری چیزیں تقسیم ہوں، پھر انسان چاہتا ہے زندگی میں تقسیم کر دے، اس کا جی نہیں چاہتا پھر irrelevant چیزیں اس کے ارد گرد موجود رہیں۔ دنیا میں عام طور پر یہ سبق سکھایا جاتا ہے نا، بچا لو بچا لو بچا لو، اور اللہ پاک یہ کہتے ہیں لگا دو لگا دو لگا دو، جو لگاؤ گے وہ تمہارا ہے، جو بچاؤ گے وہ پیچھے والوں کا ہے۔ بس یہ دو کانسیپٹس کا کلیش ہے، اور اس عقیدے کا، یقین کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک یہ زندگی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، اور آگے ایٹرنیٹی ہے، ابدی زندگی ہے۔ ہم شفٹ ہونے والے ہیں۔ آپ کہاں شفٹ ہونے والے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شفٹ ہونے والا ہے؟ کسی نے گھر شفٹ کرنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہاں سے گھر چھوڑنا ہے اور فلاں علاقے میں گھر لے رہے ہیں، یا ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں فلاں علاقے میں، ہمارا گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے، ہم نے اپنے گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیں یہی حال ہے زندگی کا، چھوٹی سی زندگی، اس کے بعد ہم نے تو شفٹ ہو جانا ہے۔ ہماری ڈیتھ ہوگی تو ہم شفٹ ہو جائیں گے اگلے جہان میں، پھر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ تو جو چھوٹ جانے والی چیز ہے اس سے اتنی محبت، یہ دل کا سانچہ ہی بگاڑ دیتی ہے۔ مفسدات القلوب میں سے ہے نا دنیا کی محبت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو نعمتیں ان کو استعمال نہیں کرنا، لیکن ان میں کھو نہیں جانا۔ عقیدہ آخرت انسان کو دنیا میں گم نہیں ہونے دیتا۔ تو موت سے پہلے کی زندگی انسان کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی موقع ملنے والا نہیں۔ یاد رکھیے گا، پہلا اور آخری موقع، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اور نیور۔ ناؤ یعنی اب اس زندگی میں جو کر لیا سو کر لیا، موت کے بعد کبھی نہیں کر سکیں گے، کسی نیک انسان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو جس نے اپنا سارا وقت، ساری زندگی دنیا کے ساز و سامان کی فراہمی میں لگا دی، وہ موت کے بعد کامل محرومی میں جینے پر مجبور ہوگا، کیونکہ موت پچھلی تاریخ سے اس کو جدا کر دے گی۔ موت کے بعد نئی تاریخ بنانے کا مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ کیسا عجیب ہوگا وہ موقع، اور کیسا عجیب ہے یہ موقع، انسان اپنے آج کو کھو رہا ہے، اور کیسی بھیانک ہوگی وہ کل کی محرومی جس سے انسان نے دوچار ہونا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، آج ہے اور کل جب رب کے پاس جائیں گے کام کرنے کا موقع نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب اپنے آپ کو بچانا ممکن نہیں رہے گا تو اس وقت کی فریاد کب کام آئے گی؟ آج فریاد کر لیں، آج معافی مانگ لیں، آج دعا کر لیں، آج اپنے لیے اپنی اس دنیا کی تعمیر کرنی ہے یا آخرت کی تیاری فیصلہ کر لیں۔ دو مواقع کے درمیان تو انسان رہتا ہے، دنیا کی تعمیر یا آخرت کی تیاری۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری ہماری جدید ایجوکیشن یہ سکھاتی ہے کیریئر بنا لو، کیریئر کیریئر کیریئر۔ کیریئر کیا ہے؟ تعمیر دنیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کیریئر نہیں بنانا، لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ بنایا نا، ٹیمپریریلی، چھوٹی زندگی کے لیے کیریئر ہے، لیکن اصل میں اس کیریئر کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
تو انشاءاللہ ہم باقی حصہ کل دیکھیں گے اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.